बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल इसमें बात करने जा रहे हैं कि पहिया जाम हड़ताल की कामयाबी की मुबारकबादें आना शुरू हो चुकी हैं। कुछ मैसेजेस हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अमीर मुकाम साहब ने आज पेशावर में खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जो धमकियां लगाईं और जो उनको बातें सुनाई, वो भूल गए कि अगर ऐसा ही माहौल पंजाब की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने पर राजी हो जाए तो फिर माहौल यकसर बदल जाए, कुर्सियां छीन जाए। पेशावर में ऐसा माहौल उनको दिया गया कि वो खड़े होकर आज़ादाना तकरीर कर रहे थे और कोई रुकावट नहीं थी। लोगों को लाने ले जाने में कोई बिल्कुल प्रिजनर वैन कहीं नजर नहीं आई। ऐसे माहौल के अंदर जब बुनेर में बैरिस्टर गौर लोगों का खून गरमा रहे थे तो दूसरी जानब डेरा इस्माइल खां में गंडापुर साहब भी किसी से पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी एक जम्मे गफीर से लोगों की एक कसीर तादाद से खिताब किया और इमरान खान का मैसेज उन तक पहुंचाया। उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब ने एक ट्वीट किया, वो आपके सामने रखेंगे। उस ट्वीट में क्या है और इसके बाद शफी जान साहब ने मरियम नवाज साहबा की खुशियों पर पानी फेर दिया। मैडम सीएम जो है, दुनिया की बेस्ट ब्रेन, एक्सपोर्ट क्वालिटी ब्रेन वाली मैडम हमारी जो है, उन्होंने बाइकाट तो कर दिया लेकिन उनसे रहा नहीं जा रहा था। वो बार बार ट्वीट कर रही हैं, ये शाहदरा है, ये शाम के 6 बजे है, ये मुगलपुरा है, ये मोची गेट है, ये टकसाली गेट है, ये लाहौर का सांदा है और ये फलां एरिया। मैडम ने सिर्फ फुटेज शेयर करने पर ही जोर रखा और दूसरी जानब इस्लामाबाद में बैठे हुए जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो निकालने तो मशल बरदार रैली गए थे, लेकिन उनको पंजाब हुकूमत का ये चेहरा ज़रा पसंद नहीं आया। उन्होंने जो वहाँ पर खिताब किया है वो शर्म दिलाने के लिए काफ़ी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ही क्या जिसे शर्म आ जाए, क्योंकि जहाँ शर्म के मकाम पर शर्म से डूब मरने का मकाम होता है वहाँ पर ये स्विमिंग शुरू कर देते हैं। अब लाहौर से बसंत मनाने वालों की डेथ्स की इतलात आना शुरू हो चुकी हैं। एक हमारे साफ़ी दोस्त हैं, जीएनएन के रिपोर्टर थे, मलिक साहब, जैन मलिक साहब, वो चौथे फ्लोर से गिरकर उनकी जान चली गई है। फिर एक खातून है और उसके बाद कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसी पर शफी जान साहब ने आज न्यूज़ में बजाय इस पर आने से पहले कि मशल बरदार जुलूस जो निकला है इस्लामाबाद में, उससे खिताब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने किन अल्फाज में किया वो आप तक पहुँचाने से पहले ज़रा ये शफी जान साहब जो हैं वो सुन लीजिए कि इस हुकूमत को कैसे आईना दिखा रहे थे कि ये जो जाने गई हैं। और सबसे ख़ास अलीमा खान साहबा के बेटे के हवाले से जो प्रोपोगंडा किया गया कि वो बसंत मना रहे थे, वो तहकीक से साबित हुआ है कि वो आज की नहीं, वो 2022 की तस्वीर है। वो कैसे, वो सबूत आपके सामने रखते हैं। और इसके बाद आखिर में इमरान खान के आज जो मुकदमात ज़ेर समात हैं उनके हवाले से इमरान खान के वकील जो हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने पूरी जो इबारत लिखी है इमरान खान के मुकदमात के हवाले से, जो खतरे की घंटी बजाई है, वो आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले सुन लीजिए जो कीमती जाने गई हैं उस पर शफी जान साहब कह रहे हैं कि आपको देखना होगा कि बसंत की वजह से कितनी जानें जा चुकी हैं। इस्लामाबाद के वाक़े के बाद भी बसंत जारी रही। मीडिया का किरदार भी अफसोसनाक था। धमाके के बावजूद मीडिया बसंत की रंगरलियाँ दिखा रहा था। बसंत नाकामी का तो ये खुद एतराफ़ कर चुके हैं, क्योंकि ये कह रहे थे कि बसंत के लिए और पतंग उड़ाने के लिए हवा बड़ी ज़रूरी होती है, इसलिए आसमान पर पतंगों की तादाद कम है। ये उन्होंने आज न्यूज़ पर प्राचा साहब के शो में कहा है, लेकिन साथ ही सबूत के तौर पर दो एक खबरें आपके सामने रख देते हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर के इलाका लोअर माल बिलालगंज के करीब, जहां पतंग उड़ाते हुए 16 साल अब्दुल्ला जो है वो जान की बाजी आ गया। फिर सहाफ़ी दोस्त हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे जीएनएन के जैन मलिक साहब, वो चौथे फ्लोर से गिरकर उनकी जान चली गई है। इसके अलावा ज़ख्मियों की तादाद अब, क्योंकि बसंत का जब त्यौहार वो मुकम्मल मना लेंगे तो उसके बाद आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हुकूमत जो है उसने, पंजाब हुकूमत ने बाइकाट का ऐलान किया हुआ है। लेकिन आपको धड़ाधड़ ऐसी फुटेजेस मिलेंगी जहां पंजाब की वज़ीर इत्तलात जो है अज़मा बुखारी साहबा आपको तकरीबात में नज़र आएंगी। अगर बाइकाट था तो फिर किसी भी वज़ीर का किसी तकरीब में शरीक होना वो बाइकाट नहीं कहलाता, वो शमूलियत कहलाती है। और इसके बाद कल से मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया और उनके चाहने वाले जो हैं एक ही खबर को उछालने में लगे हुए थे कि देखिए मरियम नवाज ने बसंत का ऐलान किया तो इमरान खान का बांचा जो है वो पतंगे उड़ा रहा है और लुडियाँ डाल रहा है, मामू जेल में है, तो ये पतंगबाजी कैसे कर सकते हैं। तो ये दो सबूत हैं आपके सामने
یہ ہیں بھی سید عمران شفقت صاحب جو ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے، ان کا ٹویٹ ہے 22 دسمبر 2022 کا، اور پھر نعمان خان صاحب جو ہیں ان کا ٹویٹ بھی 29 جون 2020 کا ہے، جس میں سیم یہی تصویر جو ہے نا شاہریز کی، وہی تصویر جو ہے سامنے آپ کو نظر آ جاتی ہے جو آج کل میڈیا میں گردش کر رہی ہے. یعنی عقل کے لیے، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ سب کا سب جو ہے پروپیگنڈا عمران خان کے بانجے کے خلاف کیا، علیمہ خان صاحبہ کے خلاف کیا. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی جو مولانا فضل الرحمان نے خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں، اور اس کے بعد سندھ جو ہاتھ سے نکلنے والا ہے نا، بلکہ نکل چکا ہے پیپلز پارٹی کے، ایک ایک شہر کی رپورٹ آپ تک پہنچاتا ہوں کہ اس شہر میں کیا ہوا. اب مولانا نے آج جو خطاب کیا یوتھ کنونشن سے، تو انہوں نے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو رکھا ہے. وہ میں آپ کو باتیں نہیں بتاؤں گا، میری جان بڑی کمزور ہے اس معاملے میں، تو وہ باتیں آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا ان جرنیلوں کے حوالے سے کیا گفتگو ہے. لیکن یہ گفتگو جو ہے وہ میں آپ کو سنوا بھی کچھ دوں گا اور کچھ پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. کب تک خوبصورت الفاظ اور دلکش جملوں سے عوام کو بہلایا جاتا رہے گا؟ ہمارے لوگ اور ہمارا ملک سے باہر جا رہے ہیں، ملک کی سلامتی داؤ پر لگ چکی ہے، اور پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی بھی اس تاثر کو مضبوط کر رہی ہے کہ طاقتور قوتیں اپنی گرفت مزید مضبوط کرنے کے لیے قوانین بنا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ 8 فروری کے حوالے سے جو مولانا نے ارشاد فرمایا وہ بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں 8 فروری کو ہم نے دیکھا کہ کیسے جھرلو پھیرا گیا. میں چیلنج کرتا ہوں، الیکشن کمیشن کے پاس ایک بھی نتیجہ نہیں تھا، سارے نتیجے باہر سے آتے تھے اور الیکشن کمیشن صرف اعلان کرتا تھا. یہ مولانا کی گفتگو سن. بنائی نہیں گئی، کچھ جماعتوں کو آپس میں چپکایا گیا ہے، اور کئی جماعتوں پر جو متضاد خیالات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے اس کو حکومت کا نام دے دیا ہے. اس طرح کی حکومت تشکیل دینا یہ جمہوریت کا مذاق ہے، یہ سیاست کا مذاق ہے. اکثریت حاصل کر لینا یہ کوئی عیب کی بات نہیں. آپ عوام کے ووٹ سے اکثریت حاصل کریں، ہم خوشی سے آپ کی حکومت کو قبول کریں، کہ وہ قوم کا فیصلہ ہوگا، اور قوم کو یہ اختیار پاکستان کے آئین نے دیا ہے، قوم کو یہ اختیار قانون نے دیا ہے. تو ہماری جنگ نہ آئین کے ساتھ ہے نہ قانون کے ساتھ ہے، ہم تو آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں. اگر قوم اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی پارٹی کو مینڈیٹ دیتی ہے تو ہمیں قبول کرنے میں کوئی جھجک نہیں. بالکل لیکن قبول ہم اپنے کریں. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے مشاہدات ہیں کہ کس طرح نتائج تبدیل کیے گئے، کس طرح جھلو پھیرا گیا، کس طرح انتخابات سے مذاق کیا گیا. اور الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ نتائج تو ہم تیار کرتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو، پورے پاکستان کے ایک حلقے کا نتیجہ بھی معلوم نہیں تھا، نتیجے باہر سے آتے تھے، الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری ہوتے تھے. وہ بیچارے جاری کرنے میں بھی بڑی تعامل کا مظاہرہ کرتے رہے تھے، پتہ ہی ہے کہ اس کو کیسے رزلٹ آئے تھے. اب وہ بات جو حکومت کی سب سے بڑی سپورٹ کرنے والی پارٹی ہے نا، جو سب سے قریبی پارٹی ہے، جو ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، پیپلز پارٹی، اس کے لیے یہ ویژولز جو ہے نا کسی ڈرونے خواب سے کم نہیں ہوں گے. راتوں کی نیند اڑانے والے یہ ویژولز ہیں، یہ مناظر ایسے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس شہر سے. یہ جناب گھوٹکی ہے، پھر ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے، پھر لاڑکانہ سے ہے، پھر لیاری ہے، پھر مورو ہے، پھر ڈسٹرکٹ ٹھٹھا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک ایک کراچی، لیاری، شکارپور، دولت پور، اور سندھ کا کوئی ایک شہر بھی آپ بتا دیں جو اس میں مسنگ ہو. عمران خان کا جادو، عمران خان کا اثر جو ہے وہ اندرون سندھ میں سب سے زیادہ ہے. سہیل افریدی صاحب جب اسٹریٹ موومنٹ کے لیے گئے تھے تو حیدرآباد کے مناظر آپ کو یاد ہوں گے. وہ مناظر آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھے کہ پیپلز پارٹی سے سندھ جو ہے نا وہ چھن چکا ہے. 8 فروری کو بھی چھن چکا تھا، لیکن پھر فارم 47 آتا ہے اور پنجاب میں نون لیگ کو حکومت مل جاتی ہے، اور سندھ میں جناب پیپلز پارٹی کو حکومت مل جاتی ہے، اور بلوچستان میں ان دونوں جماعتوں کو حکومت مل جاتی ہے. وفاق سے بھی پاکستان تحریک انصاف سے مینڈیٹ چھین لیا جاتا ہے، پنجاب سے اور وفاق سے بھی. اور یہ جو مناظر ہیں یہ تو گواہی دیتے ہیں کہ سندھ میں بھی
ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا۔ اب آتے ہیں آج کے دن کی مبارکبادوں کی طرف سے۔ ایک تو ویڈیو میسج جاری کیا ہے اسد کیسر صاحب نے کہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پورے پاکستان میں جتنی کامیابی ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی ہے۔ دوسرا سہیل افریدی صاحب جو میں سارا دن سرچ کرتا رہا، تلاش کرتا رہا کہ آج وہ کہاں پر انگیجمنٹ ہے ان کی، کیونکہ بہت سے لوگوں کی تصویریں آنا شروع ہو چکی تھی، ثبوت آنے شروع ہو چکے تھے، کوئی جلسے کر رہا ہے، کوئی ریلیز کر رہا ہے، کوئی ویڈیو میسیج جاری کر رہے تھے۔ سارا دن خاموشی تھی سہیل افریدی صاحب کی۔ سہیل افریدی صاحب شاید دن کے ڈھلنے کا انتظار کر رہے تھے، اور جو مشل بردار جلوس نکالنے کی بات ہوئی تھی نا، وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے لاہور حکومت کو، پنجاب حکومت کو، میڈم سی ایم کو کیا پیغام دیا ہے وہ سنانے سے پہلے تھوڑی سی یہ سہیل افریدی صاحب آج سارا دن غائب تھے، تو انہوں نے اب ایک ٹویٹ کیا۔ ظاہر وہ ہو سکتا ہے مانیٹرنگ انہوں نے کو بنائی ہو، وہاں پر مانیٹر کر رہے ہوں کہ پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا کیسے کیسے چل رہی ہے، گاڑیاں کہاں پر بند ہیں، لوگ کہاں پر نکلے ہیں، کہاں پر نہیں نکلے۔ بائی دا وے دپال پور سے جو ویژولز میں نے دیکھے ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں اکاڑا کے، کیونکہ وہاں پہ میئر عبدالستار صاحب کو کچھ ہی دن پہلے اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کے حق میں واحد یہ اکاڑا جگہ ہے جہاں پر ریلیز نکلی ہیں۔ اور آج بھی جو مشل بردار جلوس جیسے لاہور مال روڈ پہ نکلا ہے بہت بڑی تعداد میں، اس سے زیادہ بڑی تعداد میں دیپال پور والا ہے، وہ آپ سرچ کر کے ضرور اس کی فوٹیج دیکھیے گا۔ وہاں کے لوگ نے آج خوف کے بت بار بار وہ توڑ کے دکھا رہے ہیں۔ اب سہیل افریدی صاحب کا ٹویٹ کہتے ہیں میں کامیاب شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال پر تحریک تفضیح آئین پاکستان میں تمام سیاسی پارٹی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں تمام پاکستانیوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو آج ایک دفعہ پھر پیغام دیا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے ہی رہیں گے۔ آج پورے پاکستان میں لوگوں نے اپنے دل سے شٹر ڈاؤن پہیہ جام ہڑتال میں حصہ ڈالا، جو کہ خوش آئند بھی ہے اور مخالفین کے لیے خوفناک بھی۔ آج پاکستانیوں نے ایک دفعہ پھر مسلط شدہ ٹولے کو اور ان کو لانے والوں کو مسترد کر دیا۔ آئین اور قانون کی بالادستی اور آزاد عدلیہ کی بحالی کی اس تحریک میں ہر چھوٹے بڑے ایونٹ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ہم نے نہ گالی دینی ہے اور نہ ہی گولی چلانی ہے۔ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر پرامن جدوجہد کرنی ہے، جس سے کسی کو گولی چلانے کا موقع نہیں ملے گا۔ 26 نومبر 2024 کو ریاست پاکستان پر قابض ٹولے نے پرامن پاکستانی پر گولیاں چلائیں، لیکن آج بھی تمام پاکستانی کو کوئی خوف نہیں اور نہ ہی کسی قربانی سے پیچھے ہٹے ہیں۔ میں پاکستانیوں کو دل سے ان کی جرأت اور بہادری پر سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ تو ایک بیان آپ کو یاد دلوانا ہے سہیل افریدی صاحب، آپ نے کہا تھا کہ 8 فروری تک اس معاملے کو، اسٹریٹ موومنٹ کو پیک پر لے کے جانا ہے اور اس کے بعد اصل دمادم مست قلندر کی طرف جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اس کا اعلان اب کب کرتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں اور مجھے اسی ایک ویڈیو میں تھوڑی سپیڈ سے کور کرنی ہے، تو میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی گفتگو جو ہے وہ میڈم سی ایم تک پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ میڈم سی ایم ابھی بھی ٹویٹ کر رہی ہیں کہ فلاں جگہ پر جشن ہے، فلاں جگہ پر اتنی گڈیاں اڑ رہی ہیں، لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا یہ پیغام ہے جو سن لیجئے، اگر کانوں سے دھواں نہ نکال دے تو پھر کہیے گا۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ شہداء کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ یہ لوگ پاکستان کو قبرستان بنانا چاہتے ہیں، یہ حکمران کیوں شہداء کا سوگ نہیں کرتے؟ جو نکلتے ہیں انہیں گھیر لیا جاتا ہے اور اسلام آباد پولیس ان پر حیوان بن جاتی ہے۔ سنیے ان کی گفتگو۔ یہ لوگ قبرستان بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو، کیوں نہیں سوگ کرتے؟ کیوں نہیں سارے سوگ کرتے؟ کیوں حکمران مرے ہوئے ہمارے کیوں سوگ نہیں کرتے شہیدوں کا، مظلوموں کا؟ اور جو نکلتے ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ پاکستان ہے؟ ایسے تو انڈیا میں بھی نہیں ہوتا ہوگا جیسے ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ علامہ صاحب ایک عورت کو گرفتار کیا بھی یہاں سے، چلے یار کسی کو گرفتار کیا جناب، وہاں پر گرفتاریاں ہوئی، ان کی ریلی کو روکا گیا اور اس مشل بردار جلوس کے بعد آج کا جو احتجاج ہے اس کا اختتام ہو گیا۔ بہت سی جگہوں سے بہت سی فوٹیجز اس وقت میں بھی کمپائل کر رہا ہوں تاکہ ایک اوورآل ویڈیو جو ہے اگلی میں پورے دن کی، پورے پاکستان کی کر سکوں، کیونکہ ابھی بھی بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ مشل بردار جلوس لے کر نکلے ہوئے ہیں۔ آج سارا دن انہوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کی، ٹرانسپورٹ کا بھی بائیکاٹ کیا، پہیہ جام بھی تھا، لیکن میڈم سی ایم اور وفاق میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اسی شغل میں لگے رہے ہیں کہ بھائی پسند تو ہو رہی ہے اور لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کی آخری اور حیران کن اتنی بڑی خبر کہ جس کی طرف پاکستان تحریک انصاف کو اب سارے کام چھوڑ کر توجہ دینی چاہیے، اور وہ ہے آج
جو 9 بجے عدالت سجے گی اور جہاں پر بیٹھے ہوں گے جسٹس یحییٰ فریدی صاحب اور شاہد بلال صاحب، اور وہ مقدمات کی سماعت کرنے جا رہے ہیں ان 13 مقدمات کی جن میں یا تو عمران خان ضمانت پر ہیں یا ان کی بریت ہو چکی ہے۔ اب یعنی بریت اور ضمانت والے معاملات کو چیلنج کرنے کے لیے فوراً مقدمات جو ہیں نا وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں، اور عمران خان کے جو سزاؤں کے خلاف مقدمات ہائی کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں اس کو فائل کو نمبر نہیں لگ رہا، وہ فائل دبا دی گئی ہے۔ اب پورے جو کیس ہیں وہ تو بڑے لمبے چوڑے ہیں، تھوڑا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو خالد یوسف چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا۔ اب انہوں نے بتایا ہے کہ کیس نمبر 1 جو ہے سرکار بذریعہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب بناب عمران احمد نازی وغیرہ یہ درخواست ضمانت منسوخ کرنے کے لیے دائر کی گئی ہے۔ الزامات تعزیرات پاکستان کی دفعہ 420، 468 اور 471 اور انسداد بدعنوانی ایکٹ 1947 کی دفعہ، یہ انہوں نے مقدمات پورے کے پورے بتا دیے ہیں کہ جن میں عمران خان کو ضمانت ملی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ساری انہوں نے جو لیگل لینگویج ہوتی ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں، وہ میں کل بھی ایک ویڈیو میں پوری ڈیٹیل بتا چکا ہوں۔ اب انہوں نے بھی وہ پورے کے پورے مقدمات جو ہیں وہ لکھ دی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ عدالتیں جو عمران خان کا مقدمہ سننے سے بھاگ رہی تھی، جج بھاگ رہے تھے، اب اچانک سے جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ انہوں نے عمران خان کی یا ضمانتیں منسوخ کرنی ہے یا پھر جن مقدمات میں ان کی بریت ہو چکی ہے وہ بریت ختم کرنی ہے، کیونکہ مقدمات جو ہیں وہ فوجداری نوعیت کے ہیں، اس لیے سپریم کورٹ میں ہیں، اور فوجداری مقدمات میں کب کیسے کیا کچھ ہو جائے وہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ یہ ایک نیا ثبوت سامنے آیا تو مقدمہ جو ہے وہ دوبارہ کھل سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو کافی عرصے سے جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی تھی، وہاں پر شور جو ہے کل سے شروع ہوگا، اور وہ بھی رونقیں بھی سپریم کورٹ کی کہہ لیں بحال ہوگی، وہ بھی عمران خان نیازی صاحب کی وجہ سے کہ وہاں پر ان کے کیسز کی سماعت ہوگی۔ کل ہم بھی اور آپ بھی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ سے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب وہی فیصلے کرتے ہیں جو ہمیں آلریڈی پتہ ہے، یا پھر اس بچی کچھی انصاف کی سفید عمارت سے کوئی انصاف کی ایک جو ہے رمق وہ نکلتی ہے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔